बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, मवासलात का एक अच्छा सिस्टम किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जहां पर ज़राए नक़्ल व हमल अच्छे हों वहां तरक्की तेज़ हो जाती है। सड़कों की तामीर को लेकर हमेशा मुहज़्ज़ब माशरों में और वो रियासतें जो कि तरक्की याफ्ता हैं वहाँ बड़ा काम किया जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो एक वक्त था कि यहाँ पर काफ़ी सड़कें बनाई भी गई। ख़ास तौर पर अगर हम मोटरवे का जिक्र करें तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस काम का आगाज़ किया और अब काफ़ी नेटवर्क इस हवाले से मौजूद है। लेकिन साथ साथ जिस तरह मेंटेनेंस होनी चाहिए थी दीगर और सड़कों की, उसमें बड़ी कोताही हुई है। अगर हम ज़िला चकवाल का जिक्र करें तो यहाँ इस वक्त बहुत सारी सड़कें टूट फूट का शिकार है। एक वक्त था कि ज़िला चकवाल सड़कों के हवाले से मॉडल ज़िला था, यहाँ की सड़कों की मिसाल दी जाती थी। मिसाल तो खैर अब भी दी जाती है लेकिन अब ज़रा मामला उल्ट हो गया। लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह गुज़श्ता रोज़ अब्दुर्रज़ाक जामी साहब ने एक मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया और बताया कि 5 अरब रुपए से ये सड़क जो है वो तामीर की जा रही है। तलागंग भरपुर से होती हुई कलरकार फिर हैदर शाह तक ये सड़क जाएगी। बड़ा अच्छा ये मंसूबा है। इसी तरह उससे आगे मलक तनवीर असलम सेठी इस सड़क को ख्यूड़े तक लेकर जा रहे हैं। 1.25 अरब रुपए का ये भी मंसूबा है। मुश्तरका तौर पर ये 6.25 अरब रुपए बन जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम चकवाल शहर या मज़ाफ़ाती इलाकों का जिक्र करें तो सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है। शहर के अंदर ट्रैफिक की वजह से बुरा हाल है और एक वक्त था कि मलक तनवीर असलम सेठी ने ही रिंग रोड का तस्वर पेश किया था। बड़ा ज़बरदस्त और काबिल अमल वो फार्मूला था, उसमें उस पर कुछ काम भी हुआ। अब भी अगर हम देखें तो पिंडी बाईपास से मुख्तलिफ जो रोड हैं वो निकल रहे हैं और लिंक कर रहे हैं। इसी तरह पिनवाल की तरफ भी सड़क तामीर हो चुकी है। लेकिन पूरा ये मंसूबा जो है वो अभी इंतज़ार कर रहा है कि कब इसको मुकम्मल किया जाए। तो हम गुजारिश करेंगे मलक तनवीर असलम सेठी जो कि अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनियर भी हैं कि वो अपने इस मंसूबे को कंप्लीट करें, तभी ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा और लोगों का बहुत सा कीमती वक्त भी बचेगा। मवासलात के हवाले से सड़कों की तामीर को लेकर आज के लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ हस्ब मामूल पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद शरीक गुफ्तगू होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ख्वाजा बाबर सलीम साहब से। खाई साहब, सड़कों की तामीर और फिर ये रिंग रोड, और आप भी उस मंसूबे में मौजूद थे जो जामी साहब जहाँ जो मंसूबा लेकर आए हैं, ज़रा बताइएगा कि होने क्या जा रहा है उसमें। मीर साहब, उस मंसूबे की तरफ जाने से पहले मैं ये 2013 वो जिसका मैंने उस दिन प्रेस क्लब के प्रोग्राम में भी साथियों के दफ्तर दे पे कातलाना हमले का जिक्र किया, तो ये उधर 5 जनवरी 2013 ये वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, ये मैं समझता हूँ कि ये चकवाल को बिल्कुल ये शहीदों गादियों की ज़मीन है, तो ये सूफियाएँ और औलियाए अल्लाह की ज़मीन है, तो ये बिल्कुल इस पर अल्लाह का हर वक्त खुसूसी करम रहता है। तो ये मतलब है कि राजा परवेज़ अशरफ ने ये चकवाल सुहाबा और चकवाल मदरा रोड, मैं समझता हूँ मोटरवे का जिक्र अगर पहले करें तो 1992 में ये चकवाल की खुशहाली और तरक्की का ये मियाँ नवाज शरीफ के ये हिस्से में जाता है, जब उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की उस वक्त मतलब बुनियाद रखी थी। तो बहरहाल ये उस वक्त मुझे ये आप जो रिंग रोड की बात कर रहे हैं तो ये 2014 का एंड है, तो ये परवेज़ अशरफ रुखसत हो चुकी हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी है और ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उधर फिल्म कसर के मुकाम पर ये उसका उन्वान यही था कि ये रिवाइवल ऑफ चकवाल मदरा और चकवाल सुहाबा रोड, ये काम उस वक्त बंद हो गया था। बीच में आज खुद नोटिस इफ्तिखार चौधरी ठेकेदार गबन वो मतलब इतना मैप क्रिएट हुआ कि ये मंसूबे बीच में ही लटक गए थे, ये चकवाल सुहाबा रोड और चकवाल तलागंग रोड। तो ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उधर पहुँचे हैं फिल्म कसर, तो मैं भी उस ब्रीफिंग में मौजूद हूँ। 600-800 लोग हैं। तो ये उस वक्त NLC के ये जो वो बना रहे थे ये सारी दोनों सड़कें, तो वो चकवाल के थे मेजर जनरल, तो वो उन्होंने ब्रीफिंग में उधर उसको कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये अगर जब ये दोनों वो ब्रीफिंग जब दे रहे हैं, ये दोनों जब सड़कें मुकम्मल होंगी तो ये जो चकवाल शहर है ये ट्रैफिक का इतना इस पे ऐसे
دباؤ اتنا بڑھے گا یہ برداشت نہیں کر سکے گا. وہ پھر نواز شریف ایسے وہ جس طرح اسٹائل ہے. اچھا تو پھر جنرل صاحب تو کیا پھر یہ اس کا انہوں نے کہا یہ ایسے یہ ایک بائی پاس انہوں نے اس وقت میں موجود ہے. یہ آپ جو رنگ روڈ کی بات کر رہے ہیں یہ بعد میں تنویر اسلم نے اس کو کیری کیا تو یہ اس دن رنگ روڈ کی بات فری کر لی. تو وہ نواز شریف بادشاہ آدمی ہے. انہوں نے کہا کتنی کیا کاسٹ ہے. انہوں نے کہا 1.5 ارب روپیہ. انہوں نے کہا اوکے یہ ادھر میں ہے. تو یہ مطلب منصوبہ ان دی پائپ لائن ہے. یہ ابھی آپ یہ پھر آپ یہ تلگانگ بھرپور اور اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ 69 کلومیٹر دی 5 ارب. اور یہ پورا میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ یہ سلور لائننگ چکوال ہے. اور یہ آپ پٹی اگر تلگانگ سے کئی دفعہ ٹریول کیا ہے یہ بھرپور بیچ میں یہ سارا ادھر آگے چوہا تک آپ دیکھیں یہ پسماندہ ترین علاقہ ہے. اور ابھی یہ سیمنٹ فیکٹریاں تلکار سے چوہا سڑک پر تو وہ بھی یہ تنویر اسلم نے کوئی 1 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ اس وقت NLC نے یہ سڑک بنائی تھی یہ کلکار سے یہ چوہا سیدن شاہ. تو اب جا کے اس کی حالت دیکھیں وہ ٹریلوں نے سیمنٹ فیکٹریوں نے بالکل اس کو آگے کھڈوں میں مطلب ہے تبدیل ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ایک اب اس منصوبے سے وہ ریکارڈ کرنے کا جی یہ ایک سڑک نہیں ہے یہ گیم چینجر ہے. ٹھیک ہے کوریڈور ہے یہ کوریڈور یہ لنک کر رہے ہیں سی پیک پہ آگے. یہ 12 جی آگے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں کا یہ سارا یہ ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے یہ سڑکیں جو ہیں. اور اللہ کرے تنویر اسلم کو آپ یاد کرا رہے ہیں تو یہ چیئرمین ہے تو یہ کم از کم جو چکوال شہر اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے بونڈ روڈ اور سارا چکوال چوہا روڈ ادھر جانے کا ہوا ہے جس طرف نکل جائیں کھنڈر بنی ہوئی ہیں. تو تنویر اسلم سیدی صاحب آپ شہنشاہ تعمیرات کا بھی لقب آپ نے دیا ہوا ہے تو کوئی اپنا تعمیراتی میجک جو ہے نا یہ کم از کم یہ چکوال کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے تو یہ سڑکیں کم از کم چکوال کی تھی. ٹھیک ہے راج صاحب رنگ روڈ کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں رانگ روڈ تو کافی ساری ہیں لیکن رنگ روڈ جو ہے وہ اب بہت بڑی ضرورت بھی بن چکا ہے. اس سلسلے میں موجودہ جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں چلے ملک تنویر اسلم سیٹھی کا تو ہم نے ذکر کر دیا. یہاں پر چودھری سلطان حیدر علی خان موجود ہیں. یہاں پر میجر طاہر اقبال موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اب کردار کیا بنتا ہے؟ بہت شکریہ ذوالفقار میر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے 3 MP اور 2 MLA صاحبان ہیں ان کو اپنے اپنے حصے کا جو رول ہے کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا. یہ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک اگر شہنشاہ جو تعمیرات ہیں بڑا اچھا ان کے ساتھ لقب لگا ہوا ہے لیکن میں جب ان کو بھی پہلے ان کی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں ان کو بھی جو لقب ملا ہے وہ کسی دور میں مل چکا ہے لیکن ابھی اب یہ دیکھیں کہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس پہ وجود میں آئے ہوئے لیکن ابھی تک ہم یہ ایک منصوبہ جو ہے جامی صاحب کہتے ہیں جی کہ جامی صاحب کی جو ذاتی کوششیں ہیں ان کا جو ذاتی تعلقات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کہ یہ ان کے گھر کے فرد تصور کیے جاتے ہیں تو ان کی ذاتی کوششوں سے یہ اتنا بڑا جو 5 ارب کا منصوبہ جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کلکار تلگانگ اور پھر چوہے تک. اس کے علاوہ جو شہنشاہی تعمیرات ہے میں آپ کو اگر علاقہ لنڈی پٹی کی بات بتاؤں تو وہاں پر ایک ہمارا مسئلہ ہے اس علاقے کا درینہ تقریباً 18-19 سال سے ایک برج ہے وہ بڑی خطرناک اترائی ہے چڑھائی ہے اس پہ ایک برج بننا تھا تو وہ برج جو ہے وہ اس کو لے کے یہ ہر الیکشن میں ووٹ لیتے ہیں. یہ غزیال گاؤں کو لنک کرتا ہے جی غزیال گاؤں کو یہ لنک کرتا ہے لیکن وہ جو منصوبہ ہے وہ تو چلنے کھٹائی میں ہے. اس کے علاوہ آپ کیونکہ ہم لوگ شہر میں رہ رہے ہیں تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ شہر کے مسائل نظر آتے ہیں شہر کی رنگ روڈ نظر آتے ہیں شہر کی سڑکیں کھنڈرات بنی نظر آتی ہیں لیکن ہمیں انفارچونیٹلی ہم اگر شہر سے باہر نکلیں تو ہمیں پتہ چلے کہ جو دور دراز جو مسافاتی علاقے ہیں ان میں کیا مسائل ہیں. تو اگر میں جو لمبی پٹی کی جو آپ کو بات کر رہا ہوں جتنے وہاں پہ میں جتنا اسٹرکچر ہے سڑکوں کا وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. میر صاحب آپ یقین کریں کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے 2-3 دن سکول یہ مطلب سکول نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں گاڑی چل نہیں سکتی. تو وہ مطلب ایک چھوٹا سا انہوں نے ابھی پیس بنایا ہے لڑکوں نے 20 فٹ اپنے 5,000-2,000 چندہ جمع کر کے تو پھر سر وہ تعمیرات شہنشاہ تعمیرات صاحب کا وہ جو ہے وہ ان کی نظر نہیں پڑی ہوگی. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ ان کا جو ہے تھوڑا سا اچھا ہے سڑکوں کے حوالے سے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ان کا اچھا ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی تینوں جو MP ہیں اور MLA صاحبان ہیں انہیں اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے حصے کا پھر یہ جب ایک منصوبہ لے کے آتے ہیں امیر صاحب
تو اس کے اوپر بھی پھر یہ دستوں گرما ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اس کا فیتا میں نے کاٹنا ہے, یہ میں لے کے آیا ہوں. تو یہ جب تک مل کر اسٹرگل نہیں کریں گے پھر یہ معاملات. ٹھیک ہے جی, انفرادی ایجنڈا ضرور فکس کریں, لیکن بعض جو منصوبہ جات ہیں وہ اجتماعی ایجنڈے پر لے کر آئیں. تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اس منصوبے کو لے کر مل کر کوشش کریں تو کریڈٹ تمام لوگوں کو ملے گا. خواجہ صاحب, سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے ابھی آپ بتا رہے ہیں اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں, اور پھر آپ نے ٹوٹ پھوٹ کا بھی ذکر کیا, تو اس میں ایک بڑی وجہ تو کرپشن ہے. سب کے فکس کر دیے جاتے ہیں ریٹ اور کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو اس بار کیا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ سڑکیں اچھی تعمیر کی جائے؟ نہیں یقینی کیا بنانا جی, آپ یہ ایک دیکھیں نا, پورا ایک بن گیا, یہ ایک سیٹ پورا بن گیا, ایک طریقہ کار بن گیا. آگے ایک فکس ہوتے تھے 8-10% کمیشن تھا, تو اب یہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50% تک یہ مطلب معاملہ چلا گیا. اور سب سے جو اس کی تکلیف دہ بات ہے, ایسے فنڈ ریلیز ہوئے ہیں نا, تو اپنا حصہ وہ ایسے پہلے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں. تو یہ جس کی وجہ سے یہ خرابیاں ہو رہی ہیں. آپ اس دن اسٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں سارا, تو یہ سارا کھا پی گئے ہیں. یہ مطلب فنڈ ریلیز ہوئے ہیں 60-70%, 50 یہ 40-50 بالکل کھا رہے ہیں جی, یہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ یہ کرپشن کو آپ جب آپ اس کے آگے پل نہیں باندھیں گے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کم از کم یہ ان پہ کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھ لیں, یہ سارا اینٹی کرپشن محکمہ دیکھو پورا ایک ادھر چکوال میں ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, میں نے اس دن بھی ذکر کیا. تو مطلب ہے ان کا رول صرف ڈاکانے کا ہے. مطلب ہے کہ یہ باختیار کریں, ان کو متفق بیٹھے ہوئے ہیں سارا, تو ان کو باختیار کر کے یہ جو کرپٹ عناصر ہیں جو بالکل سرے عام یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا اس کو لوٹ مار کرتے ہیں, تو کم از کم ان کے وہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے بٹن دبائیں نا تو سارے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. تو اب یہ ان کے وہ نیب کا تو قانون یہی ہے کہ آمدن سے بڑھ کر ساتھ ایک بنیادی مطلب ہے, اس میں سارا آپ یہ چھوٹے محکمہ مال بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جدھر آپ ہاتھ ڈالیں, ہائی وے, بلڈنگ, یہ سارے جتنے محکمے ہیں ان کے یہ جو چھوٹے اہلکار ہیں جو بالکل نہ 3 یا 13 میں ان کی تنخواہیں دیکھ لیں اور ان کے ساتھ دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کتنی لوٹ مار ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا راج صاحب, ہمارے ضلع میں جو بھاری ٹریفک ہے وہ سیمنٹ فیکٹری بننے کے بعد وہ بڑھی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیمنٹ فیکٹری سالانہ اربوں روپے ٹیکس کی شکل میں دیتی ہے, لیکن وہاں سے نکلنے والے جو ٹرالے ہیں وہ سالانہ اربوں روپے کی سڑکیں بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیمنٹ فیکٹری سے بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور اس سلسلے میں بھی کوئی لائے عمل بنانا چاہیے؟ درست فرما رہے ہیں آپ امیر صاحب, اور میرے خیال میں ان کی ایس او پیز بھی طے ہوتے ہیں. جب یہ کوئی بھی سیمنٹ فیکٹری جو ہے جس علاقے میں بھی لگتی ہے تو پہلے ایک ان کا ریٹن جو ہے وہ تحریری شکل میں وزن کا بھی تعین ہوتا ہے, کہ وزن کا تعین ہوتا ہے, ان کے معاہدہ جات ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب ایک معاہدہ جات کے بعد جو ہے ان پہ عمل درآمد نہ تو جو متعلقہ محکمے ہیں نہ وہ کرواتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں نا ان کے جو معاہدے ہوتے ہیں ایک شروع کرنے سے پہلے فیکٹری, اس میں ایک آپ کا مین فیکٹر ہے کہ یہ جو پانی ہے کہ ہم دریا جیلوں سے لے کے آئیں گے. تو یہ کیا دریا جیل, یہ قدرکار میں بنی ہوئی ہے, چوسا نشا میں بنی, کچھ جیلوں سے پانی آ رہا ہے جی. وہ سارا مطلب وہیں بولنگ ہو کے, اور یہی وجہ ہے کہ آج چکوال میں جو پانی ہے, اسی طریقے سے جو ان کے لوڈ جو ٹریلیں ہیں, یہ ابھی خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ بڑے منتیں کر کے یہ 12-13-11 سال لگے ہیں جی یہ سبھاوا چکوال مدر, اور ابھی کئی جگہوں پہ آپ ٹریول کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل روڈ جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے, متعدد جگہوں سے روڈ بیٹھ چکی ہے. اور وہی نہیں جو آپ کے جو ہیوی جو یہ ٹریلے جاتے ہیں سیمٹی جو رات کو چلتے ہیں ان کی وجہ سے, تو ان کا جو ڈیمیج جو کرتے ہیں ان کا ڈیمیج ڈیفینیٹلی ان فیکٹریوں کے ساتھ جانا چاہیے. ان کی جو ریپیئرنگ ہے, آپ نے ابھی اسٹرکچر کی بات کی کہ سارا چکوال شہر جو کھنڈرات بنا ہے, تو ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ یہ کھنڈرات یہاں تک بنا کیسے, کیوں بنا. مطلب اگر اس کی ساتھ ساتھ ریپیئرنگ جو ہے, جو سڑکیں جو ہے ان کی چلتی رہے, ان کی مرم پٹی ہوتی رہے, تو یہ اتنا برا حال جو ہے نا میر صاحب. اب یہ نئے پروجیکٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں بڑے خوش آئندہ یہ بن جائیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر 2-3 سال کا پیچھے کوئی گیس والا آ جائے گا, کوئی بجلی والا آ جائے گا, کوئی ڈگنگ والا آ جائے, ان کو کھدائی کرے گے. 2-3 سالوں کے بعد ایک بنی ہوئی سڑک پہ جب آپ گزریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شہر کیا میں پاکستان کی پہلے بنی ہوئی ہے. تو کوئی ایس او پیز ہمارے نہیں ہے. اور آخری میں اپنی بات کو کلوز کروں گا کہ رنگ روڈوں, کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نے سڑکیں ہی بنانی ہیں اور پل ہی بنانے ہیں اور یہ شروع ہو گئے ہیں, تو بہتی گنگا میں ہم ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. سردار غلام عباس صاحب نے اپنے جب وہ ناظم تھے, ضلع ناظم تھے, تو انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ تحصیل چوک سے لے کے تو کمپلیکس جو ہے اس پہ ہم ایک اوور فلائی جو ہے وہ بنائیں گے, تاکہ جتنا یہ ٹریفک کا رش ہے, یہ رکشے ہیں اور یہ چھوٹی جو ٹریفک جو جام رہنا یہ شہر میں معمول بن چکا ہے, تو وہ اس سے بننے سے کیا ہوگا کہ یہ چکوال شہر میں جو ہے یہ ٹریفک کا رش جو ہے اور ٹریفک کا جو دباؤ ہے یہ کم ہو جائے گا.
تو بہتی گنگا میں ہم ہاتھ دھوتے ہوئے اس کا بھی ایک ہم آئیڈیا پیش کر دیتے ہیں کہ تحصیل چوک سے لے کر کمپلیکس تک ایک شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ایک اوور فلائی بھی ہمیں بنا کے دے. میں کہا ٹھیک ہے جی چلیں جی فلائی اوور تو بنے یا نہ بنے لیکن فی الوقت تو ہم سڑکوں کی بات کر رہے ہیں. قاضی صاحب ایک طرف ہماری خواہش ہے, ہم اپیل کر رہے ہیں اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے کہ وہ رنگ روڈ بنائیں, دوسری طرف جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ 3.25 کلومیٹر کا ایک بالکل سڑک کا ٹکڑا ہے بھون روڈ, وہ جن سے وہ تعمیر نہیں ہو رہا, رنگ روڈ وہ بنا لیں گے؟ نہیں جی بنانے میں تو یہ بڑے شہر ہیں جی, لیکن بیوقوف بنانے میں 5 ارب دیکھو جی 2 سال میں جی 2 سال تو یہ ابھی سامنے آ جائے گا, تو یہ کم از کم یہ آگے ادھر نظر آ رہا ہے. مگر یہ ضرورت یہ جدھر ہم بار بار نشاندہی کر رہے ہیں, اور یہ بنی ہوئی سڑکیں توڑنی ہیں جو ہم بار بار اس کا رونا رو رہے ہیں, یہ تو کم از کم پوچھا جائے نا کہ بھئی یہ اگر آپ نہیں تھے بنا سکتے, آپ نے اپ گریڈیشن کے نام پہ کہ بھئی ایک کہ بھئی اور بہتر ہوں گی, تو وہ بہتر ہونے کی بجائے آپ نے چکوال کے عوام کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے, پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے. تو یہ کم از کم میں بالکل یہ اس میں کہ یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی یہ جنہوں نے سڑکیں توڑی ہیں اور جو نئے اس میں جو سارا کھاگے ہیں, یہ پوری ایک تحقیقات ہونی چاہیے. یہ اربوں روپے کا یہ معاملات ہیں اور یہ جس کا بالکل براہ راست جو ہے نا عوام یہ بھگت رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں تو کوئی رکھنی چاہیے کہ کوئی اللہ کوئی بہتری کا صورتحال پیدا کرے. خاجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, رئیس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ناظرین ڈسکشن سنی. ایک تو پہلا ایجنڈا صرف حکومت کا یہی ہونا چاہیے کہ ان سڑکوں کی مد میں جو فنڈ ریلیز کیے گئے وہ کہاں گئے, اور اس سلسلے میں تحقیقات بہت ضروری ہے. اور دوسرا اراکین قومی اسمبلی وہ صرف اور صرف ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو منصوبہ جات مکمل نہیں ہو پائے کسی بھی وجہ سے, ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے, کیونکہ سڑک جو ہے وہ محض ایک آمد و رفت کا ذریعہ نہیں ہوتی, یہ پورا ایک معاشی پلان ہوتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے, لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے. تو سڑک کے ٹکڑے کو محض ایک سڑک نہ سمجھا جائے, بہت سی زندگیوں کو یہ سنوارنے کا باعث بھی بن جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.